اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ دار حافظ صاحب اور نوجوان ساتھیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی جو 22 تاریخ ہے اس کے دامن میں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام صحابہ، سالار صحابہ، یار غار مصطفیٰ، صدیق اکبر، عاشق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کا جو وصال ہے اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوا، اس لیے دنیا کے اندر جہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، وہ اس مہینے میں عرس صدیق اکبر مناتے ہیں، یعنی خلیفہ اول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے
अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इस आयत करीमा के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये ऐसी जमाअत है जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का इनाम है, यानी नबीईन की जो जमाअत है, नबीईन की जमाअत पर अल्लाह का इनाम है। सिद्दीकीन की जो जमाअत है, सिद्दीकीन की जमाअत पर अल्लाह का इनाम है। शुहदा की जो जमाअत है, शुहदा की जमाअत पर अल्लाह का इनाम है। और स्वालिहीन की जो जमाअत है, स्वालिहीन की जमाअत पर अल्लाह का इनाम है। और हम मुसलमान नमाज के अंदर यही दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। किनके रास्ते पर? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला जिस पर, जिन जमातों पर तेरा इनाम हुआ है, तेरा इनाम हुआ है, उनके रास्ते पर हमको चला, उनके रास्ते पर चला। नमाज के अंदर ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से ये तौफीक मांगते हैं कि मौला हमको तौफीक दे दे कि हम जो है इनाम वाले, जो तेरे बंदे हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हो जाए। और अब अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर यह भी बता दिया कि इनाम याफ्ता मेरे कौन कौन बंदे हैं। तो पहले अल्लाह ताला ने बताया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबीईन की जमात है, सिद्दीक़ीन की जमात है, शुहदा की जमात है और स्वालिहीन की जमात है। अब जो शख्स इनके नक्शे कदम पर चलेगा, यानी इन्होंने जो तालीम दी है उस तालीम पर जो शख्स अमल करेगा वो इनके रास्ते पर चलने वाला हो जाएगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक हदीस पाक के अंदर जो है मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम पर जो है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत जो है लाजिम है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम पर जो है मेरा कलमा पढ़ने वालों पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम है। अब अल्लाह ने वह जो बताया कि इनाम याफ्ता जो शख्स हैं उनमें जो है नबीईन के बाद सिद्दीकीन की जमाअत है, सिद्दीकीन की जमाअत है। और सिद्दीकीन में जो सिद्दीक़े अकबर हैं, जो सिद्दीक़े अकबर हैं, यानी जो सिद्दीकों के इमाम है, वो हजरत अबू बकर है, वो हजरत अबू बकर है। और हदीस पाक के अंदर मेरे आका ने फरमाया कि तुम पर मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम है। तो अब खुलफाए राशिदीन के अंदर जिनका पहला नंबर है उन्हीं का नाम जो है अबू बकर, उन्हीं का नाम अबू बकर है। तो मालूम क्या हुआ कि जो शख्स जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते को पकड़ लेगा, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, अहले सुन्नत व जमाअत का इस बात पर इजमा है कि तमाम सहाबाए किराम में जिनका सबसे पहला नंबर है उस शख्सियत का नाम
उस जात का नाम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अहले सुन्नत के तमाम उलमा का इस पर इजमा है, चाहे वो औलिया इकराम की जमात हो, चाहे कुतुब की जमात हो, चाहे गौस की जमात हो, चाहे सहाबा की जमात हो, सबका इस पर जो है इजमा है कि तमाम सहाबा इकराम में अगर सबसे पहला किसी का नंबर है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला है। और ये अकीदा, ये नजरिया हमको मिला कहां से? हमको ये अकीदा, ये नजरिया जो है हजरत अली के दर से मिला, हजरत अली के दर से मिला है। और देखो हदीस पाक के अंदर, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली के साहबजादे, जो हजरत अली के साहबजादे हैं, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा जो है मैंने अपने बाबा से पूछा कि ऐ बाबा जान, तमाम सहाबाए कराम में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया अपने बाबा से पूछ रहे हैं कि ऐ बाबा जान, रसूलुल्लाह के बाद तमाम सहाबाए कराम में सबसे पहला नंबर किसका है? सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के बाद जो है तमाम सहाबाए कराम में अगर सबसे पहला किसी का नंबर है तो हजरत अबू बकर का है, हजरत अबू बकर का है। अब यही पर मामला खत्म नहीं हो गए, अब फिर और आगे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं, बाबा जान, हजरत अबू बकर के बाद किसका नंबर है? अबू बकर के बाद किसका नंबर है? यानी मोहम्मद बिन हनफिया ने इस बात को कबूल कर लिया कि अरे बाबा जान, मैंने मान लिया, आपने कहा कि अबू बकर का पहला नंबर है, मैंने मान लिया। अब मुझको ये बताया जाए कि अबू बकर के बाद किसका नंबर है, यानी दूसरे नंबर पर कौन है? तो हजरत अली ने फरमाया कि दूसरे नंबर पर जो है हजरत उमर है, हजरत उमर है। यानी जो दूसरा नंबर है सहाबा इकराम के दरमियान, वो हजरत उमर का है। अब मोहम्मद बिन हनफिया क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि मुझको ये अंदेशा हुआ, ये खदशा हुआ कि कहीं अब इसके बाद जो है हजरत अली ये न फरमा दे कि तीसरे नंबर पर जो है उस्मान गनी है। तो मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि मैंने ये पूछा ही नहीं कि तीसरे नंबर पर कौन है, मैंने ये कह दिया कि अब इसके बाद जो है आपका नंबर है। तो हजरत अली ने अब यहाँ पर जो है खाकसारी की, आपने फरमाया कि नहीं, मैं तो मुसलमानों में से एक आदमी। यहाँ पे हजरत अली ने खाकसारी की है, यानी अपने मकाम को वाज़ेह नहीं किया, बल्कि मुसलमानों जैसा अपने आप को बताया। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, अहले सुन्नत व जमाअत का जो इजमा है वो ये है कि पहले नंबर पर हजरत अबू बकर है, दूसरे नंबर पर हजरत उमर है, और तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी है, और चौथे नंबर पर मौला अली है। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक हदीस पाक और मैं आपको सुनाता हूं जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हम सहाबाए कराम का जो ये मामूल था, यानी मेरे आका जब तक जाहिरी जिंदगी में थे आपने पर्दा नहीं किया था, तो सहाबाए कराम जिसको नबी के बाद अफजल समझते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर को समझते थे, हजरत
अबू बकर को समझते थे, यानी यहां से लेकर वहां तक सबका यही नजरिया, सबका यही अकीदा जो हम अहले सुन्नत व जमाअत का है, जो हम अहले सुन्नत व जमाअत का है। इसलिए कभी जो है दाऊद में न पड़ना, यानी वसवसे का शिकार मत होना कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है। मेरे इमाम ने जो है फैसला करके बता दिया है, साहबा इकराम ने बता दिया, सिद्दीकीन की जमाअत ने बता दिया, सुलहा की जमाअत ने बता दिया, शोहदा की जमाअत ने बता दिया, औलिया इकराम ने बता दिया, गौसे आजम ने बता दिया, ख्वाजा गरीब नवाज ने बता दिया, मखदूम अशरफ ने बता दिया। सबने हमको यही अकीदा दिया कि अगर नबी के बाद किसी का मकाम है तो अबू बकर का है, अबू बकर का है। इसलिए दामन हजरत अबू बकर का जो है मजबूती से थाम के रखो, थाम के रखो, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत का नाम है, ऐसी जात का नाम है कि जिन्होंने जो है ऐलाने नबूवत से पहले भी और ऐलाने नबूवत के बाद भी, ऐलाने नबूवत से पहले भी और ऐलाने नबूवत के बाद भी मेरे आका के दामन से जो है आप चिंते रहे, लगे रहे। हजरत अबू बकर मेरे आका के साथ उस वक्त से रहते थे जब अभी मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब भी अबू बकर मेरे आका के साथी थे। और जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया है तो दामने इस्लाम में जो सबसे पहले आए उस शख्सियत का नाम अबू बकर, उस शख्सियत का नाम अबू बकर है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अबू बकर जो है वो तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, मुल्क शाम गए थे आप तिजारत, क्योंकि आप बहुत बड़े ताजिर भी थे, आप बहुत बड़े ताजिर थे। आप तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और आपने जब तिजारत कर ली, वापसी का वक्त आता है तो रास्ते में जो है एक मकाम पर रात हो जाती है, आपने वहीं पर जो है पड़ाव किया। रात में आपने जो है एक ख्वाब देखा, आपने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में आपने क्या देखा कि चांद सूरज जो है वो मेरे दामन में आ गया है, चांद सूरज मेरे दामन में आ गया है। अब जब आपने ये अजीबो गरीब ख्वाब देखा तो अब आपको ये फिक्र हुई कि इस ख्वाब की जो है ताबीर जानी जाए। तो करीब ही में जो है एक गिरजा घर था, आप राहिब के पास जो है तशरीफ ले गए और राहिब से जो है आपने अपना ख्वाब बयान किया। अब जब हजरत अबू बकर ने अपना ख्वाब जो है बयान किया तो राहिब जो है हजरत अबू बकर का कभी चेहरा देखता है, कभी बदन देखता है, वो परेशानी के आलम में आ गया, क्योंकि ये ख्वाब ही ऐसा है। और राहिब ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करेगा उसके अंदर ये खूबियां होंगी। तो जब हजरत अबू बकर ने अपना ख्वाब राहिब के सामने बयान किया तो राहिब ने कहा कि आपकी सरजमी पर, यानी आपका जहां से ताल्लुक है, आप मक्का के रहने वाले हैं, आप कुरैश से ताल्लुक रखने वाले हैं, कबीले कुरैश के अंदर मक्का की सरजमी पर खाने काबा के करीब में एक नबी जो है मबऊस हो चुके हैं और उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। और तुम ऐसे शख्स हो, तुम्हारी जात ऐसी है जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करेगी और नबी की जिंदगी में, यानी जाहिरी जिंदगी में तुम उस नबी के वजीर बनोगे और जब वो नबी दुनिया से पर्दा कर लेगा तो तुम सबसे पहले जो है अमीरुल मोमिनीन बनोगे। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब हजरत अबू बकर को अपनी इस ख्वाब की ताबीर मिल गई, अभी आपको ये मालूम नहीं है कि मक्का की सरजमी पर क्या हुआ है, मेरे दोस्त ने क्या किया है,
اب آپ واپس آتے ہیں، آپ واپس آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو کفار مکہ جو تھے وہ ابو بکر کے پاس آ گئے، وہ ابو بکر کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو بکر، تم تو ابھی تجارت سے واپس آ رہے ہو، تمہارے دوست محمد بن عبداللہ نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں، جانکاری لیتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کہاں تک معاملہ صحیح ہے۔ اب حضرت ابو بکر ابھی تو تجارت سے واپس آئے تھے، مگر آپ نے اپنا سامان جو ہے گھر پر رکھنے کے بعد آپ محمد رسول اللہ کی تلاش میں جو ہے نکل جاتے تھے، پتہ کرتے کرتے وہ میرے آقا کے قریب پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ابو بکر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کیا ہے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ ہاں ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر روئے زمین پر بھیجا ہے، میں آخری نبی بن کر تشریف لایا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے، جو رسول بن کر تشریف لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ تو ابو بکر نے جب یہ بات کہی کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول بن کر تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جو تم نے ملک شام میں خواب دیکھے تھے، جو تم نے ملک شام میں خواب دیکھے تھے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جب میرے آقا کی زبان سے یہ سنا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ معلوم یہاں سے کیا ہوا کہ جو اسلام میں آ رہا ہے سب سے پہلے وہ علم غیب دیکھ کر اسلام میں آ رہا ہے، وہ علم غیب دیکھ کر آ رہا، کیونکہ میرے آقا جو ہے مکہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہے، اور بتا کہاں کی بات رہے ہیں، ملک شام کی، اور وہ بھی ایسی بات جو ابو بکر نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے اور اس طریقے کی تعبیر جو ہے مجھ کو بتائی گئی ہے۔ میرے آقا مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر ابو بکر کا خواب بھی بیان کر رہے ہیں، اور جو راہب نے تعبیر بتائی تھی میرے آقا اس تعبیر کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ابو بکر جو ہے میرے آقا کے علم کو دیکھ کر دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، سب سے پہلے دائرے اسلام کے اندر آنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب اس معاملے میں جو ہے یعنی سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ہے، اس میں کئی روایتیں ملتی ہیں، یعنی کچھ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کچھ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے حضرت خدیجہ نے قبول کیا، اور کچھ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ تو اب تمام روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ
آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں جو ہے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ نے قبول کیا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیو، یہی ابو بکر ہے جو دائرے اسلام میں آ گئے ہیں، جو دائرے اسلام میں آ گئے ہیں۔ اور ابھی آپ تجارت سے واپس آئے تھے، آپ کے پاس جو ہے 40,000 درہم تھے، آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، آپ نے سب جو ہے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، سب آپ نے قدموں میں نبی کے رکھ دیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، کیونکہ اسلام کی تبلیغ میں مال کی ضرورت پڑے گی، یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر ابھی اسلام میں آ رہے ہیں، اور 40,000 درہم جو ہے میرے آقا کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، اس لیے تاکہ اسلام کی تبلیغ رکنے نہ پائے، مال کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ رکنے نہ پائے۔ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہے ابو بکر نے دیا ہے، جب بھی اسلام کو جان کی ضرورت پڑی ہے ابو بکر نے اپنا سینہ آگے کیا ہے، جب بھی میرے آقا کو حفاظت کی ضرورت پڑی ہے ابو بکر نے اپنا سینہ آگے کیا ہے۔ یعنی چاہے شجاعت کا معاملہ ہو، چاہے شقاوت کا معاملہ ہو، چاہے عدالت کا معاملہ ہو، چاہے حفاظت کا معاملہ ہو، سب معاملے میں جو ہے سب سے اول اگر کوئی نظر آتے ہیں تو ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شب سنابل شریف کے اندر جو ہے آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ترازو کے ایک پلے میں جو ہے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، اور دوسرے پلے میں جو ہے تمام امت مسلمیہ کا جو ہے یعنی تمام مسلمانوں کا ایمان جو ہے ایک پلے میں رکھا جائے۔ اب دیکھیں، یعنی ایک طرف تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، اور دوسری طرف جو ہے تنہا حضرت ابو بکر کا ایمان ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ایمان جو ہے، یعنی جس پلے میں آپ کا ایمان رکھا گیا ہے وہ پلہ جو ہے بھاری نظر آئے گا، وہ پلہ بھاری نظر آئے گا۔ یعنی آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس ایک طرف جو ہے صحابہ اکرام کا ایمان رکھا جائے، تابعی کا ایمان رکھا جائے، تابعی کا ایمان رکھا جائے، صلحاء کا رکھا جائے، شہداء کا رکھا جائے، علماء کا رکھا جائے، تمام مسلمانوں کا ایمان جو ہے ایک طرف رکھا جائے، اور ایک طرف تنہا جو ہے میرے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، تو سب پر جو حاوی نظر آئے گا، جو سب پر بھاری نظر آئے گا، وہ حضرت ابو بکر کا ایمان نظر آئے گا۔ ایسا آپ کا ایمان ہے، ایسا آپ کا ایمان ہے، اور آپ کا یہ ایمان اتنا مضبوط ہوا کیسے؟ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے،
عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے رگ رگ میں، خون کے ہر قطرے میں جو ہے اس طریقے سے عشق مصطفیٰ رچا اور بسا تھا کہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب آپ کے سامنے جو ہے آپ کا بیٹا آیا تھا اور وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں جو ہے ایک طرف حضرت ابو بکر تھے تو دوسری طرف آپ کا بیٹا عبد الرحمن تھا جو ابھی تک ایمان نہیں قبول کیا تھا۔ تو جب حضرت عبد الرحمن نے ایمان قبول کر لیا تو ایک مرتبہ گفتگو کے درمیان آپ کہتے ہیں کہ اے بابا جان، جنگ بدر میں ایسا ہوا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں جو ہے 2-3 مرتبہ آئے تھے، مگر میں اپنا باپ جان کر چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنا باپ جان کر جو ہے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر اب یہاں سے عشق دیکھو، یہاں سے حضرت ابو بکر کا جواب دیکھو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ تو کفار کی طرف سے آیا تھا، دشمن رسول بن کر آیا تھا، اور میری تلوار جو ہے دشمن رسول کو ہرگز جو ہے بچاتی نہیں ہے بلکہ سر جو ہے قلم کر دیتی ہے۔ تو جو میرے آقا نے یہ فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ میری محبت جو ہے تمام لوگوں سے زیادہ، تمہارے باپ سے، تمہارے بھائی سے، رشتہ داروں سے زیادہ، سب سے زیادہ ہونی چاہیے، وہی محبت تو ابو بکر کے سینے میں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آتا ہے، اگر دشمن رسول بن کر آتا ہے تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میری تلوار جو ہے ہرگز تم کو نہ چھوڑتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہر معاملے میں نرالی ہے، جو ہر معاملے میں انوکھی ہے، ہر معاملے میں انوکھی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت پر جو ہے ابو بکر کا شکر ادا کرنا اور ابو بکر سے محبت کرنا واجب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر اور ابو بکر سے محبت کرنا واجب ہے۔ میرے آقا نے واجب قرار دیا ہے اور شکر ادا کرنا بھی واجب، محبت کرنا بھی واجب۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اگر ابو بکر کی محبت ہمارے سینے میں آ گئی تو معلوم ہے انعام ہم کو کیا ملے گا؟ انعام ہم کو یہ ملے گا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ابو بکر سے محبت کرے گا کل بروز حشر جو ہے اس کو ابو بکر کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کے میدان میں ابو بکر کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر جہاں جہاں جائیں گے وہ ساتھ میں جائے گا، اور جب ابو بکر جنت میں جائیں گے تو اپنے ساتھ اپنے اس عاشق کو بھی لے کر جائیں گے۔ یعنی حضرت ابو بکر اپنی محبت، یعنی جو بھی شخص ان سے محبت کرے گا اس کو اپنے ساتھ جو ہے جنت میں لے کر جائیں گے، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ اکرام میں بھی آپ شامل ہیں جن کو دنیا کے اندر میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور صرف یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کی ذات تو ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے کہ ابو بکر کو جنت میں جانے کے لیے جنت کا ہر دروازہ جو ہے آواز دے گا کہ اے ابو بکر جو ہے آپ مجھ میں سے داخل ہو جائیں۔
یعنی جنت کا جو 8 دروازہ ہے، ہر دروازہ جو ہے یہ چاہے گا کہ ابو بکر جو ہے مجھ میں سے جو ہے داخل ہو جائے۔ ہم اور آپ تو ہو سکتا ہے صرف ایک دروازے سے جائے، مگر ابو بکر کی شخصیت، اللہ اکبر، ایسی شخصیت کی جنت کا ہر دروازہ خواہش کر رہا، تمنا کر رہا ہے کہ ابو بکر مجھ سے ہو کر جو ہے جنت میں داخل۔ تو ابو بکر کی شخصیت ایسی ہے، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت پیدا ہو، اور جس کے بھی دل میں ابو بکر کی محبت پیدا نہیں ہوگی وہ دنیا سے جو ہے کبھی کلمہ پڑھ کر نہیں جائے گا۔ یعنی جب اس کا خاتمہ ہونے لگے گا، موت آئے گی، ایسے شخص کو یعنی جو دشمن ابو بکر ہوگا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور دیکھو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ شرح الصدور کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو تھا وہ گستاخ صحابہ کے بیچ ہوا کرتا تھا۔ یعنی وہ شخص جو ہے ایسے لوگوں کے بیچ اٹھتا بیٹھتا تھا جو ابو بکر کو برا بھلا کہتے تھے، جو عمر کو برا بھلا کہتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس کے گھر والے جو ہے بار بار اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کا خاتمہ جو ہے کلمے کے ساتھ ہو جائے، یہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھ کر جائے۔ مگر جب اس کے گھر والے بار بار تلقین کر رہے تھے، بار بار کوشش کر رہے تھے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے کلمہ پڑھ لوں؟ میں نے تو پوری زندگی جو ہے ابو بکر عمر کی گستاخی کی، ان کے ساتھ یعنی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزاری ہے، اس لیے فرشتے جو ہے مجھ کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو گستاخ صحابہ ہوگا، جو گستاخ شیخین ہوگا، فرشتے اس کو جو ہے ہرگز کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ہم اور آپ کو یہ نظریہ دے دیا، عقیدہ دے دیا کہ خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور شیخین کی محبت میں صبح و شام گزارو، اور جو شیخین سے دشمنی رکھے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم دنیا سے گئے ایمان کے ساتھ نہ گئے تو ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور آخرت کا وقت تو آخر وقت جو ہوتا ہے یعنی موت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جس کو جاکنی کہا جاتا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آدمی کو پیاس جو ہے شدت کی لگی ہوتی ہے، یعنی اتنی زیادہ پیاس اس کو ہوتی ہے کہ اگر سمندر پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس جو ہے ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف جو ہے شیطان جو ہمیشہ یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے مسلمان کا ایمان چھین لیا جائے، وہ جو ہے اپنا جال بچھا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں وہ اپنا جال بچھا رہا ہوگا، وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آئے گا اور کہے گا کہ اگر تو خدا کا انکار کر دے، اگر تو خدا کا انکار کر دے، مجھ کو خدا کہہ دے، تو یہ پانی جو ہے میں تجھ کو پلا دوں گا۔ اب اگر یہی پر اللہ کی توفیق نہ حاصل ہوئی، بزرگوں کی نظر نہ ہوئی ہم پر، اللہ کا فضل و کرم نہ ہوا، تو ہم جو ہے پیاس کی شدت میں کہیں انکار نہ کر دے خدا کا اور شیطان کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے پانی کے چکر میں تو میرے مسلمان بھائیوں
دنیا کے اندر ہر قدم پر جو ہے شیطان ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور آخری دم تک کرتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے ہمارا ایسا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک جو ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور خاتمے کے لیے اللہ سے جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا خاتمہ۔ یہ دعا میں ہمیشہ ایسا نہیں کہ صرف ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ نہیں، ہر دعا میں اس چیز کو آپ رکھیں اور ہر دعا میں اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ مولا ہم کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہم دنیا میں رہے تو ایمان کے ساتھ رہے اور دنیا سے جب جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں یہ ایسا پرفتن دور ہے، ایسے دور میں ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہے، اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ پر انگارے رکھنا، جیسے ہاتھ پر انگارے یعنی آگ رکھنا، آدمی ہاتھ پر آگ رکھنا گوارا نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اپنا ایمان جو ہے بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے واضح کر دیا ہے کہ تم صبح میں مسلمان رہو گے تو شام میں کافر ہو جاؤ گے، کافر شام میں رہو گے تو صبح میں مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی ایسا زمانہ آئے گا اور وہ پرفتن دور ہمارے سامنے موجود ہے کہ قدم قدم پر جو ہے ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے بہت ہی ساودھانی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارے اور ایمان کی حفاظت کرتے رہے، اور ایمان کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ ایمان کے بغیر جو ہے ہر عمل بیکار ہے، ایمان کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کسی بھی عمل پر ہم کو نمبر نہیں ملنے والا۔ اور دیکھو ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ایمان کی اہمیت سمجھے، عقیدے کی اہمیت۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر گزار دی، اور وہ بھی خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، دن میں عبادت کرتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا ہر پل جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے، اس کی زندگی کا ہر پل جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے، مگر اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کے سینے میں جو ہے بغض اہل بیت ہے۔ یہاں عقیدے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس کے سینے میں جو ہے بغض اہل بیت ہے، وہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا، جیسے ہی وہ مرے گا، فرشتے اس کو اٹھا کر جو ہے جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں اس کو جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے؟ ارے اس کے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، اس کے پاس تو
فرائض بھی ہے، نفلی عبادتیں بھی ہے، نفلی روزے بھی ہے، فرض روزے بھی ہے، تلاوت بھی ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرنے والا ہے، یعنی تمام نیکیاں تو اس کے پاس جمع ہے، مگر پھر بھی اس کو جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس کا ایمان درست نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور حضرت ابو بکر کی محبت کو ہم پر واجب قرار دی تھی، میرے آقا نے واجب کہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس محبت کو اپنے سینے میں رچائیں بسائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی سیرتوں پر عمل کرنے والا بنے، زیادہ سے زیادہ ان کی سیرتوں پر عمل کرنے والا بنے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے جو ہے میرے آقا کی ہر سنت پر عمل کیا، میرے آقا کی ہر سنت پر عمل کیا ہے۔ اور جہاں پر آپ نے مال کی قربانی دی، وہیں پر جو ہے آپ نے اپنے وقت کو بھی اسلام کے لیے قربان کیا۔ کیوں اپنے وقت کو قربان کیا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے جو ہے اس پر عمل کیا جا سکے۔ ہر وقت جو ہے حضرت ابو بکر میرے آقا کے دربار میں موجود رہتے تھے، ہر وقت حضرت ابو بکر میرے آقا کے دربار میں موجود رہتے۔ اب چاہے سفر کا معاملہ ہو، چاہے حجر کا معاملہ ہو، چاہے جنگ کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی میرے آقا تشریف لے جاتے تھے، ابو بکر بھی ساتھ میں جاتے تھے، چاہے وہ غار سور ہو، چاہے ہجرت کا معاملہ ہو، ہر وقت ابو بکر نے میرے آقا کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے ایام کو گزارا ہے، اپنی زندگی کے ایام کو گزارا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے سینے میں جو ہے ایسی محبت نبی کی بسی تھی، ایسی محبت بسی تھی کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اے ابو بکر، آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، یعنی دنیا کے تعلق سے آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ اب یہاں پر غور کریں میرے مسلمان بھائیو، اگر ہم سے آج پوچھا جائے کہ آپ کو دنیا کے اندر کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ مجھ کو دولت پسند ہے، تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ مجھ کو عالیشان بنگلہ پسند ہے، تو اور اس طریقے کی ہم خواہش کو ظاہر کریں گے۔ مگر دیکھو ابو بکر کی پسند جہاں دینی معاملے میں نرالی ہے، وہیں پر دنیاوی معاملے میں بھی آپ کی پسند نرالی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر، دنیاوی معاملے میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ کے چہرے کو ہر وقت دیکھنا جو ہے یہ مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کو چاہے آپ دنیاوی پسند سمجھے، چاہے دینی پسند سمجھے، کیونکہ میرے آقا دین بھی ہے اور میرے آقا دنیا میں رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میرے آقا کی گفتگو کو سننا بھی عبادت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر کی پسند جو ہے اتنی نرالی ہے، اتنی نرالی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے ہر وقت نبی کے چہرے کو دیکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ہمیشہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک پل تو ایسا آیا ہے، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب دنیا کے سارے لوگ جو ہے
रसूलुल्लाह के चेहरे को देखने से महरूम हो गए, तो उस वक्त भी अबू बकर जो है मेरे आका के चेहरे को देख रहे थे। वो गारे सोर का वाकया, जब मेरे आका हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे और मेरे आका ने गारे सोर के अंदर कयाम किया था, तो मेरे आका जो है अपने चेहरे को अबू बकर की गोद में रखकर मेरे आका ने आराम किया था। उस वक्त कोई और जो है अबू बकर के सिवा मेरे आका के चेहरे का दीदार नहीं कर रहा था, सिर्फ अबू बकर दीदार कर रहे थे। तो अबू बकर ने इतना मेरे आका के चेहरे को देखा है, इतना देखा है, फिर भी जो है आपकी यही तमन्ना है कि मैं हर वक्त जो है नबी के चेहरे को देखता रहूं, नबी के चेहरे को देखता रहूं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, सीरत अबू बकर में जो है बहुत सारे पहलू है। इश्क रसूल से देखा जाए अलग पहलू, बहादुरी के हिसाब से देखा जाए अलग पहलू, सखावत के हिसाब से देखा जाए अलग पहलू, अदालत के, यानी बहुत सारे उन्वानात है आपकी सीरत के अंदर। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों की सीरत को पढ़ने की, बुजुर्गों की सीरत को पढ़ने की, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में पढ़ते नहीं हैं तब तक किसी शख्सियत को अच्छे तरीके से हम समझ नहीं पाते, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसकी मोहब्बत जो है जिस तरीके से हमारे दिल में होनी चाहिए उस तरीके से पैदा नहीं